सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती और सफ़रनामा जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 30 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दिन का 1 बज रहा था जब ब्रिगेड रुक गया और हुक्म मिला कि गाड़ियों से उतर आओ और खाना खा लो। मेरे ख्यालात का तसलसल टूट गया और मेरे अंदर की कशमकश कुछ नरम पड़ गई। खाने का नाम सुना तो भूख महसूस होने लगी। हम गाड़ियों से उतर ही रहे थे कि अचानक हमारे दरमियान और पीछे और हर तरफ तोपों के गोले फटने लगे। जापानियों ने हमारा रास्ता रोक लिया था। उनके तोप खाने बेपनाह गोलाबारी कर रहे थे। हम सब भागम भाग जहां आड़ मिली वहीं जा छुपे। थोड़ी ही देर के बाद हमारे ब्रिगेड का तोपखाना एक्शन में आ गया और उधर से भी गोलाबारी शुरू हो गई। मुझे बड़ की किस्म का एक दरख्त नजर आया जिसका तना बहुत ही फैला हुआ था। मैं दौड़कर उस दरख्त के तने की ओट में हो गया। मैंने दोनों कानों में उंगलियां ठूस ली। तोप के गोले का धमाका कोई गैर फौजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे कानों के पर्दे तो सुन हो ही जाते हैं। मुसलसल धमाकों से बाज फौजियों का दिमाग जवाब दे जाता है और वो पागलों की सी हरकतें करने लगते हैं। लेकिन हमारी बटालियन में कोई ऐसा केस ना हुआ क्योंकि ये बटालियन 2 साल से ये धमाके बर्दाश्त कर रही थी और उसके अफसर और जवान इतने पुख्ता हो गए थे कि अब ये धमाके उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैंने उस गोलाबारी में जो कुछ देखा वो आज तक नहीं भूला और मरते दम तक नहीं भूल सकूंगा। हमारी बटालियन की बी कंपनी का एक सिख हवालदार एक आड़ से उठकर मालूम नहीं क्यों एक तरफ को दौड़ पड़ा। शायद उसे किसी अफसर ने बुलाया होगा। वो अभी रास्ते में ही था कि तोप का एक गोला उससे 3-4 कदम आगे और दूसरा गोला उसके बिल्कुल करीब पीछे फटा। उन दोनों गोलों का उड़ाया हुआ गर्दो गुबार साफ हुआ तो यूं पता लगता था जैसे सिख हवा में तहलील हो गया हो। उसके जिस्म के टुकड़े दूर दूर तक जा गिरे। मैं फौजी था, वहां ऐसे कई मनाजिर देखे थे, इसलिए सिख हवालदार के उड़ जाने का बल्कि इस दुनिया से गायब हो जाने का मेरे दिल पर जरा सा भी असर न हुआ। यूं मालूम होता था जैसे ये दुनिया, ये जमीन और आसमान मुसलसल एक धमाका बन गए हों। गर्दो गुबार इतना कि कुछ नजर नहीं आता था। अपने तोप खाने के गोले सरों के ऊपर से चीखते चिल्लाते गुजर कर जा रहे थे। हमारे इलाके में फटते गोलों के टुकड़े उड़ रहे थे। इस कदर बारूद की बदबू फैल गई और इस कदर गर्द नथनों में दाखिल होने लगी कि दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। मुझे किसी के चीखने चिल्लाने और दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगीं। गर्दो गुबार में से एक हिंदू सिपाही दौड़ता निकला और मेरे सामने आकर गिर पड़ा। मुझे तो ये तवक्को थी कि यह जख्मी होगा, लेकिन वो जख्मी नहीं था। वो कानों पर हाथ रखे चीख चिल्ला रहा था। कभी वो खड़ा हो जाता और खड़े खड़े जोर से गिरता और फिर तड़पने लगता। अगर वो जरा सा भी जख्मी होता तो उसकी वर्दी वहां से सुर्ख होती, लेकिन वो जरा सा भी जख्मी नहीं था। धमाकों ने उसके दिमाग पर असर कर दिया था। मैंने उसे पकड़ने या संभालने की या उसे तसल्ली दिलासा देने की जरा सी भी कोशिश न की। वो भी जैसे मेरी मौजूदगी से नावाकिफ था। 2-3 मरतबा वो मेरे बिल्कुल सामने करीब आकर गिरा तो भी मैंने उसकी तरफ न देखा। आखिर वो उठा और एक तरफ को दौड़ पड़ा। इसे शेल शॉक कहते हैं। अगर ये मामूली सा हो तो मुतासरा शख्स कुछ देर के बाद नॉर्मल हालत में आ जाता है, लेकिन ये शदीद हो तो फिर नौबत मेंटल वार्ड में दाखिल करने तक आती है और अक्सर शदीद केस ठीक भी नहीं होते। मैं उस हिंदू जवान को जानता था। ये मेरी ही बटालियन का पुराना सिपाही था। बाद में पता चला था कि वो लापता ही हो गया था। ये किसी को भी नहीं मालूम कि वो मारा गया था या उसे क्या हुआ था। मेरा ख्याल है कि वो पागलपन में दौड़ता गया और कहीं दूर जंगल बेयाबान में निकल गया होगा और उधर ही मर गया होगा या दरिंदों की खुराक बन गया होगा। हमारी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी। 2 गाड़ियां तो बिल्कुल ही उड़ गई थी और 2-3 गाड़ियों को आग लग गई। ड्राइवरों को हुक्म मिला कि गाड़ियों को आगे ले जाकर बिखेर दें। मतलब ये था कि गाड़ियां जापानियों के गोलों की जद से आगे ले जाएं। जापानियों ने जिस शिद्दत से गोलाबारी शुरू की थी, उसके बाद फौरन इन्फेंट्री और टैंकों से हमला किया जाता है। ब्रिगेड को ऑर्डर मिल गया था कि सब अपनी अपनी पोजीशन ले लें चूंकि हमला आ रहा है। कुछ देर तक हमला ना आया तो ब्रिगेड को हमला करने का हुक्म दे दिया गया।
گاڑیاں وہیں رہ گئیں اور بریگیڈ نے ایڈوانس شروع کر دیا۔ توقع یہ تھی کہ ادھر سے جاپانی فوج آ رہی ہوگی، ادھر سے ہمارا بریگیڈ ایڈوانس کر رہا تھا اور بڑی شدید اور خون ریز لڑائی لڑی جائے گی، لیکن جاپانیوں کی طرف سے حملہ نہ آیا۔ اس کے بجائے ہمارا بریگیڈ جاپانیوں کے مورچوں تک جا پہنچا۔ تب جاپانیوں نے حملہ روکنے کی کوشش کی، لیکن جاپانیوں کے پاس اب اتنی جنگی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ بریگیڈ کا حملہ روک سکتے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد جاپانیوں کا توپ خانہ خاموش ہو گیا اور اس کی فوج کچھ تو ماری گئی اور باقی پسپا ہو گئی۔ ہماری بٹالین کو پیچھے رکھا گیا تھا، جسے ریئر گارڈ کہا جاتا ہے۔ آخر ہماری بٹالین کو بھی ایڈوانس کا حکم ملا۔ اب ہم پیدل جنگل میں جا رہے تھے۔ چھوٹے ہتھیاروں کی فائرنگ ہم سے بہت آگے ہو رہی تھی۔ 4-5 میل کا فاصلہ طے کر کے ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہر طرف جاپانیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ میں نے اپنے بریگیڈ کی لاشیں نہیں دیکھی تھی، البتہ مجھے یقین تھا کہ ہمارا بریگیڈ بھی اسی طرح اپنی لاشیں پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ جاپانیوں کی گولہ باری تھی ہی قیامت خیز، جس میں سینکڑوں اموات متوقع تھیں۔ ہمیں وہیں رکنے کا حکم ملا۔ شام کے غالباً 4 بج رہے تھے۔ جنگ کی بھیانک اور ہولناک آوازیں اور دھماکے خاموش ہو چکے تھے۔ موت نہ جانے کتنے سو جانے لے کر چلی گئی تھی۔ وہ دن لڑائی کے بعد کی مختلف مصروفیات میں گزر گیا اور ہم نے رات آسمان تلے گزار دی۔ صبح ہوئی تو ہمیں ناشتہ دیا گیا۔ جب دن کی روشنی پھیلی تو ہم نے دیکھا کہ چند فرلانگ دور چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ ایسی ہی 2 اور بستیاں کچھ دور نظر آ رہی تھی۔ ہمیں پتہ چلا کہ جاپان کے جن ٹروپس نے مزاحمت کی تھی انہیں بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اور جو جاپانی بچ گئے تھے وہ بھاگ گئے ہیں۔ جاپانیوں کا توپ خانہ دور تھا، اس لیے وہ اپنی توپیں لے گئے تھے۔ اس روز ہمارے کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک کلرک دوست کو ساتھ لیا اور اس بستی میں چلا گیا جو قریب ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ بستی اس علاقے میں تھی جو ہماری بٹالین کی ذمہ داری میں تھا۔ میں نے اپنی بٹالین کے چند ایک جوان اس بستی میں جاتے اور کچھ جوان بستی میں سے نکلتے دیکھے۔ یہ سب لوٹ مار کے لیے وہاں گئے تھے، لیکن پتہ چلا کہ بستی خالی ہے اور یہاں کے رہنے والے مدت ہوئی یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ میں اپنے ساتھی کے ساتھ ویسے ہی ٹہلتا ٹہلتا بستی کے اندر چلا گیا۔ میری نیت لوٹ مار کی نہیں تھی۔ اپنی بٹالین کا ایک مسلمان لانس نائک ملا۔ اس نے بتایا کہ اس بستی میں جاپانی فوجیوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا، جو وہ خالی کر کے بھاگ گئے تھے۔ یہ 15-20 گھروں کی بستی تھی۔ مکان چھوٹے چھوٹے تھے اور معمولی قسم کے تھے، لیکن باہر سے صاف ستھرے لگتے تھے۔ بستی بالکل خاموش تھی۔ ہم دونوں دوست آہستہ آہستہ چلتے ایک گلی میں جا رہے تھے۔ جاپانیوں کا یہاں اگر بریگیڈ تھا یا جو ٹروپس تھے ان کے ہیڈ کوارٹر کے لیے یہ بستی موزوں تھی۔ ہم دونوں ساتھیوں نے سوچا بھی نہیں کہ ان مکانوں کے اندر جا کر دیکھیں، شاید کوئی قیمتی یا کام کی چیز ہاتھ آ جائے۔ ہم ایک مکان کے سامنے سے گزرے، اس کا باہر والا دروازہ کھلا تھا۔ ہم نے اندر ایک لاش پڑی دیکھی جو کسی فوجی کی نہیں تھی۔ ہم رک گئے اور اس گھر کے دروازے میں جا کھڑے ہوئے۔ وہ ایک عورت کی لاش تھی جس کا خون فرش پر بہہ بہہ کر جم گیا تھا۔ عورت کا چہرہ صاف نظر آتا تھا۔ نقش و نگار سے وہ ملائی یا برمی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ وہ جوان لڑکی ہی تھی۔ خون اس کے سر سے بہتا رہا تھا۔ گولی کا سوراخ کن پٹی پر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ کس طرح مری تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جاپانیوں نے یہ ذلیل حرکت کی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں کی نوجوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ یہ انہی لڑکیوں میں سے ایک ہوگی، اور جب جاپانیوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا تو اس کی کن پٹی پر ریوالور یا رائفل رکھ کر گولی مار گئے۔ ہم وہاں سے چل پڑے اور جاپانیوں کی اس حرکت کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ آگے جا کر ہم ایک اور گلی میں مڑ گئے۔ ایک مکان کے اندر سے کربناک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ ہم رک گئے۔ کبھی یہ چیخیں بلند ہو جاتی اور پھر یہ ہائے ہائے جیسی آوازوں میں بدل جاتی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کچھ کہے سنے بغیر دونوں اندر چلے گئے۔ جس کمرے سے یہ کربناک آوازیں آ رہی تھیں اس کے دروازے میں جا رکے۔ ہمارے سامنے ایسا منظر تھا جو نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی دیکھوں گا۔ فرش پر کمبل بچھے ہوئے تھے اور ایک عورت بچے کو جنم دے رہی تھی۔ وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ جنگ کی ڈسی ہوئی دنیا میں جہاں موت کی حکمرانی تھی، ایک انسان بھی وہیں جنم لے رہا تھا۔ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، نہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ عورت جوان تھی اور ملایا کی ہی رہنے والی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ جس بچے کو وہ جنم دے رہی ہے وہ اس کے خاوند کا نہیں۔ اس عورت کو بھی جاپانیوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہوگا۔ خود تو بھاگ گئے اور اسے اس مصیبت میں چھوڑ گئے۔
میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اپنے میڈیکل آفیسر کو جا کر بتاتے ہیں۔ وہ نہیں آئے گا، میرے ساتھی نے کہا۔ وہ آ بھی گیا تو کیا کر لے گا؟ چلو چلیں۔ میرے دل پر ایسا بوجھ آ پڑا کہ مجھ پر رکت طاری ہو گئی۔ میں اس عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن میں مجبور اور بے بس تھا۔ ہم وہاں سے چلنے لگے تو اس عورت نے ہاتھ جوڑے اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اکٹھی کر کے منہ کے ساتھ لگائیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ کھانے پینے کو مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی کا بازو پکڑا اور بڑی تیزی سے باہر نکل آیا۔ اپنے ساتھی سے کہا کہ اور کچھ نہیں تو اسے کھانے پینے کے لیے ہی کچھ لا دیتے ہیں۔ میں دوڑ پڑا اور میرا ساتھی بھی میرے ساتھ دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچے اور میں نے جلدی جلدی سے کھانے کی کچھ چیزیں اکٹھی کر لیں۔ فیلڈ یعنی محاذ پر ہمیں نہایت اچھا راشن ملا کرتا تھا، جسے اس وقت کی فوجی زبان میں ڈبل راشن کہا کرتے تھے۔ میں نے پانی کی بوتل بھی اٹھا لی۔ میرے ساتھی نے بھی میری طرح کچھ چیزیں کھانے کے لیے اکٹھی کر لیں۔ ہم وہاں سے چلنے ہی لگے تھے کہ دور سے ہوائی جہازوں کی گھن گرج سنائی دینے لگی۔ یہ گھن گرج فوراً ہی ہمارے سروں پر پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ہی ہم پر مشین گنوں کی گولیوں کی بوچھاڑیں پڑنے لگیں۔ نیچے سے تیارہ شکن مشین گنیں ان پر فائر کرنے لگیں۔ یہ جاپانیوں کے لڑاکا بمبار طیارے تھے۔ انہوں نے دو تین جگہوں پر بم بھی گرائے، جن کے دھماکے بڑے ہی زوردار تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ہم اس عورت اور نوزائیدہ بچے کو تو بھول ہی گئے اور اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ جاپانی ہوا باز بڑے ہی نڈر اور دلیر تھے۔ وہ اتنی کم بلندی پر آ کر مشین گن فائرنگ کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ یہ ہوائی جہاز درختوں سے ٹکرا جائیں گے۔ میں نے 4 ہوائی جہاز دھواں چھوڑتے ہوئے گرتے دیکھے۔ یہ ہوائی جہاز ہمارے بریگیڈ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ میں گن نہیں سکا یہ ہوائی جہاز کتنے تھے۔ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بے شمار تھے۔ دراصل جاپان کی ہائی کمانڈ آخری بازی لگا رہی تھی۔ یہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جاپانی پائلٹ جب حملہ کرنے آتے تھے تو بہت ہی نیچے آ جاتے، جیسے انہیں اپنی جان کا ذرا سا بھی خیال نہ ہو۔ یہ بھی جاپان کی ایک کمزوری تھی کہ اس نے اپنے تجربہ کار پائلٹ ضائع کر دیے۔ میں اس عورت کی بات کر رہا تھا جو جنگ کے محاذ پر بچے کو جنم دے رہی تھی۔ ہوائی حملہ ختم ہوا تو مجھے اس عورت کا خیال ہی نہیں رہا، کیونکہ ہر طرف چیخو پکار اور بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ ان حالات میں میں اس بستی میں نہیں جا سکتا تھا۔ فوجی کی حیثیت سے میرا فرض تھا کہ ادھر ادھر دیکھتا کہ اپنے ساتھی زخمی پڑے ہوں گے اور انہیں مدد کی ضرورت ہوگی اور انہیں اٹھا اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے۔ اس غرض کے علاوہ میرے اندر کچھ جذبات بھی تھے جن کے تحت میں اپنے قریبی اور عزیز دوستوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں بھی ادھر ادھر دوڑنے اور بھاگنے لگا۔ وہاں تو ہر طرف خون ہی خون تھا۔ وہ جنگل تھا اور وہاں کوئی زمین دوز پناہ گاہ نہیں تھی۔ ہم نے درختوں کے نیچے پناہ لی تھی، مگر درختوں کی شاخیں ہوائی جہازوں کی فائر کی ہوئی گولیوں کو نہیں روک سکتی تھیں۔ مختصر یہ کہ ہماری بٹالین کو اچھا خاصا جانی نقصان پہنچا تھا۔ یہ تو جنگ کی قیامت خیزی تھی جس کی تفصیلات نہ ہی سناؤں تو اچھا ہے۔ میں آج اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہم موت کے پروں کے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔ انہی پروں کے نیچے ہمیں پناہ ملتی تھی اور اسی موت کے پنجے کسی بھی وقت جسے چاہتے دبوچ کر زندگی سے اٹھا کر اس جہاں میں پھینک دیتے تھے جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ وہ رات آئی اور گزر گئی۔ اگلے روز دن کے پچھلے پہر ذرا مہلت ملی تو میں اسی ساتھی کو جو ایک روز پہلے میرے ساتھ بستی میں گیا تھا ساتھ لے کر بستی کی طرف چل پڑا۔ وہ بستی تو ہمیں کیمپ سے ہی نظر آ جاتی تھی، لیکن اس روز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم اپنے اس عارضی کیمپ سے نکل گئے تو بھی ہمیں وہ بستی نظر نہ آئی۔ میں نے حیرت زدگی کے عالم میں اپنے ساتھی سے پوچھا کہ بستی کہاں گئی؟ میرا ساتھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا جدھر بستی تھی۔ کچھ اور آگے گئے تو بستی نظر آ گئی، لیکن اب وہ مکان نہیں تھے بلکہ کھنڈر تھے۔ چند ایک دیواریں کھڑی نظر آتی تھیں، باقی سب ملبے کے ڈھیر تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ جاپانی ہوائی جہازوں نے بستی پر بم گرائے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ بستی میں اب کچھ نہیں رہا، ہم دونوں ساتھی کھانے کی چیزیں اور پانی کی 2 بوتلیں اٹھائے بستی کی طرف چلتے ہی گئے اور اس طرف گئے جہاں اس عورت کا گھر تھا۔ اس طرف کوئی 1 2 مکان سلامت کھڑے تھے، باقی گر پڑے تھے۔ اس مکان والی گلی میں ملبہ بکھرا ہوا تھا جس پر سنبھل سنبھل کر چلتے ہم اس عورت کے مکان تک پہنچ گئے، لیکن اس کا مکان بھی کھنڈر رہ گیا تھا۔ گلی کی طرف والی دیوار کھڑی تھی، اس میں دروازہ بھی محفوظ تھا اور کھلا ہوا تھا۔ اس میں سے دیکھا مکان کا باقی حصہ بھی تباہ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ملبے پر چڑھ گئے اور صحن دیکھا۔
ایک تو وہ منظر دیکھا تھا کہ تنے تنہا عورت بچے کو جنم دے رہی تھی، جسے دیکھ کر مجھ پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، لیکن اب صحن میں جو مجھے نظر آیا وہ معلوم نہیں میں نے کس طرح برداشت کیا۔ نوزائیدہ بچے کا ذرہ جتنا ایک بازو، کندھا اور سر صحن میں پڑے ہوئے تھے، اس کے باقی جسم کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں غائب ہو گیا۔ اس کے قریب اس بدقسمت بچے کی ماں کا جسم اس حالت میں پڑا ہوا تھا کہ اس کا پیٹ اور سینہ بالکل ہی پھٹ گئے تھے اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اچھا ہوا میں نے اس طرح کہا جیسے اپنے آپ کے ساتھ بات کی ہو۔ اللہ کو ان پر رحم آ گیا اور انہیں دنیا سے اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ میں کھانے کا جو سامان تھا وہ اسی صحن میں پھینک دیا، اور پانی کی بوتل جو میں اس بچے کی ماں کے لیے لایا تھا وہ بھی پھینک دی۔ میرے دوست نے بھی ایسے ہی کیا، اور ہم دونوں سر جھکائے ہوئے ملبے سے اترے اور پھر بستی میں سے نکل آئے۔ کچھ دور تک ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ یہ ہے جنگ، میرے ساتھی نے کہا۔ ہم تو فوجی ہیں، مرنے کے لیے ہی محاذ پر آئے ہیں، لیکن سوچو یار، ان معصوموں کو کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ یہ خطہ نہ انگریزوں کا ہے، نہ امریکیوں کا، اور نہ جاپانیوں کا، لیکن وہ اس خطے پر یہاں آ کر لڑ رہے ہیں اور معصوم جانیں تباہ ہو رہی ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ کوئی ماں بچے کو جنم دے تو وہ ان کا غلام ہو، جن کے پاس ایک دوسرے کو قتل کرنے کی طاقت ہے۔ یہ جنگ کی ہولناکی کے دو تین بھیانک واقعات ہیں جو آپ کو سنائے ہیں۔ میں نے محاذ پر جو مناظر دیکھے، اگر وہ سب سناؤں تو آپ کے اعصاب جواب دے جائیں۔ ذرا تصور میں لائیں کہ آپ کا ایک دوست تھا جو رات کو آپ کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا، اور آپ سب ہنس کھیل رہے تھے۔ ہنستے کھیلتے آپ سو جاتے ہیں اور آپ کا دوست اگلے روز ایک ڈیوٹی پر بھیجا جاتا ہے۔ دن کے پچھلے پہر آپ دیکھتے ہیں کہ اس دوست کا ایک بازو ایک گیدڑ اٹھائے بھاگا جا رہا ہے، اور آپ کے دوست کا باقی جسم گدھ کھا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ اس روز اپنے جتنے ساتھی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اکٹھی کی گئیں۔ ان میں جو مسلمان تھے ان کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر ہم نے نماز جنازہ پڑھا، اور ایک ہی گڑھا کھود کر ان سب کو اس گڑھے میں رکھا اور مٹی ڈال دی۔ اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کی آخری رسومات ادا کی اور انہیں جلا ڈالا۔ ان سب کی جانیں صرف اس لیے گئیں کہ ہندوستان پر انگریزوں کے پنجے اور زیادہ مضبوط ہو جائیں اور ہم غلامی کی زنجیروں سے کبھی بھی نہ نکل پائیں۔ اس روز بہت سے امریکہ اور برطانیہ کے بمبار ہوائی جہاز سروں کے اوپر سے گزر گئے۔ وہ جاپانیوں پر جوابی ہوائی حملہ کرنے جا رہے تھے۔ ہمارا بریگیڈ وہاں سے ایڈوانس کر گیا۔ ہمیں بہت دور کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ یہ بمبار طیارے بم گرا رہے تھے۔ کم و بیش 2 گھنٹوں کے بعد بمبار طیارے واپس آئے اور ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئے۔ ایک روز ہم کوالالمپور میں داخل ہو گئے۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ جاپانیوں نے کوالالمپور کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن دفاع اس قدر کمزور تھا کہ وہ 2 دن بھی نہ ٹھہر سکے اور شہر خالی کر گئے۔ یہاں میں ایک واقعہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری بٹالین میں ایک لانس نائک ہوا کرتا تھا جو گجرات شہر کا یا اس شہر کے ساتھ والے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ایک حوالدار بھی تھا جو اس کا رشتہ دار تھا۔ اس لانس نائک کی شادی برما فرنٹ پر جانے سے سال یا 1.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کا رشتہ دار حوالدار ہمیں سنایا کرتا تھا کہ یہ لانس نائک ایسا زن مرید ہوا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ لڑکی بڑی ہی چالاک اور بدنیت تھی۔ اس نے اس شخص پر ایسا قبضہ کیا کہ اسے مال غنیمت کے طور پر اپنے والدین کے حوالے کر دیا۔ لڑکی کے والدین نے لڑکے پر صرف قبضہ ہی نہ کیا، بلکہ اس کے دماغ میں اس کے والدین کے خلاف باتیں ڈالتے رہے، اور وہ بغیر تحقیقات کے جا کر اپنے والدین کی بے عزتی کرتا۔ اس کی بیوی نے اس کے والدین کو اپنے نوکر سمجھ لیا۔ گھر میں اس لڑکی کی بادشاہی بن گئی۔ گھر میں وہی ہوتا تھا جو یہ لڑکی چاہتی تھی۔ یہ لانس نائک جب چھٹی جاتا تو اس کی بیوی اس کے پاس آتی تھی، ورنہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ جب چاہتی سسرال میں آ جاتی اور وہاں اپنا حکم چلاتی اور ان بوڑھوں کی بے عزتی کرتی، اور پھر جب چاہتی اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی تھی۔ حوالدار نے ہمیں بتایا تھا کہ اس لانس نائک کی ماں اور اس کا باپ بیچارے سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، یا وہ پیروں فقیروں کے ہاں جا کر ان کے آگے ماتھے رگڑتے تھے۔ یہ پیر فقیر انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے بیٹے پر اس کی بیوی اور اس کی ماں نے جادو چلا رکھا ہے۔
اس طرح یہ ماں باپ بیچارے لٹتے ہیں، اور پھر جہاں کوئی انہیں بتاتا ہے کہ جائیں، ان کی مراد پوری ہوگی تو وہ ادھر کو اٹھ دوڑتے ہیں اور نذرانے دے دے کر اور رو رو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنے معاشرے میں اس قسم کے بہت سے بیٹے دیکھے ہوں گے جو شادی ہوتے ہی ماں باپ اور بہن بھائیوں سے نظریں پھیر لیتے ہیں اور بیوی کو وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھتے ہیں، اور شاید یہ بھی ان کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ بیوی ناراض ہو گئی تو قیامت آ جائے گی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے ناخلف اور نافرمان بیٹے دیکھے ہوں گے۔ یہ لانس نائک انہی بیٹوں میں سے تھا جس نے اپنی بیوی کو دیوی بنا لیا تھا اور خود اس کا پجاری بن گیا تھا۔ اس بیٹے نے اپنے ماں باپ، دونوں بہنوں اور دو بھائیوں کے لیے یہ مسئلہ بھی کھڑا کر دیا تھا کہ جائیداد میں سے اس کا حصہ دیا جائے۔ ان کی اراضی خاصی زیادہ تھی اور اس کے دوسرے بھائی یہ جائیداد تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حوالدار نے ہمیں بتایا کہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیوی اور بیوی کے والدین اسے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنا حصہ الگ کر لے اور اس کے بعد یہ زمین اپنی بیوی کے نام رجسٹری کروا دے۔ اس مسئلے پر اس لانس نائک نے اپنے باپ کی بہت بے عزتی کی تھی اور اپنی بہنوں کو بھی گالی گلوچ کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ برما فرنٹ پر آنے سے پہلے یہ لانس نائک 5-7 دنوں کی چھٹی پر گھر گیا تھا۔ چھٹی ختم کر کے جب رخصت ہوا تو ماں باپ سے دعائیں لے کر رخصت ہونے کے بجائے انہیں الٹیمیٹم دیا کہ وہ اب چھٹی آئے گا تو اپنا حصہ الگ کر لے گا۔ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو پھر وہ بتائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اور گھر والے ساری عمر پچھتاتے رہیں گے۔ اس طرح یہ اپنے ماں باپ، بھائیوں اور بہنوں کو روتا چھوڑ کر بڑے فخر اور غرور سے آیا تھا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیا کرتے۔ اولاد خواہ کتنی ہی ناخلف ہو اور ماں باپ کو خواہ سولی پر کھڑا کیے رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو خود ہی حرکت میں آتا ہے اور مظلوم کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ میں نے جاپانی توپ خانے کی گولہ باری کا ذکر کیا ہے۔ اس نے ہمارے بریگیڈ کو خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ گولہ باری ختم ہونے کے بعد ہمیں زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا حکم ملا۔ ہم سب جو صحیح اور سلامت تھے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے، اور جہاں کوئی زخمی نظر آیا اسے فوراً اٹھایا اور وہاں تک لے گئے جہاں مرہم پٹی کا انتظام تھا۔ ہماری وردیاں خون سے لال ہو گئی تھیں۔ ہم نے خون میں نہائی ہوئی لاشیں بھی اٹھائی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے 2 ساتھی میرے ہاتھوں میں مر گئے تھے۔ میرے ساتھ میرا وہی ساتھی تھا جو بستی میں میرے ساتھ گیا تھا۔ ہم نے ایک زخمی کو دیکھا جو چیخ اور چلا رہا تھا۔ ہم دونوں دوڑتے اس تک پہنچے۔ ادھر سے 2 اور جوان آ گئے، دیکھا تو یہ وہی لانس نائک تھا جس نے اپنے ماں باپ کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں آگے کو تھیں، سامنے سے اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اور اس کی انتڑیاں اور پیٹ باہر نکل آیا تھا، اور یہ اندر کے اعضاء اس کی ٹانگوں پر بکھر گئے۔ وہ ابھی زندہ ہی نہیں بلکہ ہوش میں بھی تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ کسی گولے کا ٹکڑا اس کے پیٹ کے ایک طرف سے دوسری طرف تک کاٹ گیا ہے۔ اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ انتڑیاں یقیناً کٹ گئی ہوں گی۔ پھر بھی ہم اسے تسلی دینے لگے کہ اس کا یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا اور ڈاکٹر انتڑیاں اور پیٹ اپنی جگہ بٹھا دے گا۔ مت جھوٹ بولو، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں مر رہا ہوں۔ خدا کے لیے میرے باپ کو اور میری ماں کو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو کہنا کہ مجھے بخش دیں۔ میں نے انہیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں اور میں نے ان کی بے عزتی کی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے انہیں کہنا مجھے بخش دیں۔ اس نے اپنے ایک رشتہ دار حوالدار کا نام لیا اور کہا، خدا کے واسطے اسے بلاؤ، وہ میرا گرائی ہے اور میرا رشتہ دار بھی ہے، وہ مجھے میرے ماں باپ سے بخشوا دے گا۔ میں نے دنیا میں ہی جہنم دیکھ لیا ہے۔ وہ کبھی لیٹ جاتا، کبھی بیٹھ جاتا اور اسی طرح بولتا ہی چلا گیا۔ وہ رو رو کر یہی کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ کو، میرے بھائیوں اور بہنوں کو کہنا کہ مجھے بخش دیں، میں ان کا گناہ گار ہوں۔ اسی طرح بولتے بولتے وہ ایک طرف کو لڑک گیا اور ہم سمجھے کہ ابھی اس کی آخری سانس بھی نکل جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اسے اور اذیت دینا چاہتے تھے۔ وہ پھر اٹھا لیکن کھڑا نہیں ہوا۔ جس پوزیشن میں بیٹھا تھا اسی پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ اس کی انتڑیاں وغیرہ اور آگے نکل آئیں اور بکھر گئیں۔ وہ بار بار جھک کر انہیں دیکھتا تھا اور پھر ہمیں رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگتا۔ کبھی تو اس کی زبان بالکل ہی بند ہو جاتی اور کبھی وہ یکلخت انتہائی بلند آواز سے بولنے لگتا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو اور پھر ماں کو پکارنا شروع کر دیا۔ 2 مرتبہ وہ پیچھے کو گرا لیکن دونوں بار سیدھا ہو گیا۔ مجھے برما کا جنگل یاد آ گیا۔
آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک آدمی کو اذیت سے نجات دلانے کے لیے اس کے سر میں گولی ماری تھی۔ اس لانس نائک کو ایسی تکلیف دہ نزاع کی حالت میں دیکھا تو مجھے یہی طریقہ سوجھا کہ اس کے سر میں گولی مار دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ حاضر سروس تھی۔ میں اسے اس جہنم سے نکال نہیں سکتا تھا، اس نے اگلے جہاں جہنم میں ہی جانا تھا، لیکن اس کی جو حالت تھی وہ عبرتناک تھی۔ ہم نے اسے اٹھایا تو اس کی انتڑیاں زمین پر گر پڑیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا سر ڈھلک گیا تھا اور اس کی سانسوں کا سلسلہ رک گیا تھا۔ ہم نے اسے بلکہ اس کی لاش کو اٹھایا، اس کی انتڑیاں اور پیٹ کے اعضاء وہیں رہ گئے اور ہم اسے وہاں رکھائے جہاں لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھیں۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، ہر مسلمان کو صرف یہ یاد دلاؤں گا کہ والدین خصوصاً ماں کے احترام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بار نہیں کئی بار حکم دیا ہے کہ وہ ضرور دیکھ لیں۔ البتہ ایک بات کہنے والی ہے کہ جو میں کہوں گا، انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے صبر ہے اور ناشکرا۔ گناہگار انسان اپنے جیسوں کا انجام دیکھ کر بھی اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ اس انجام کو نہیں پہنچے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کم عقل تھے جو برے انجام کو پہنچے، اپنے آپ کو وہ دانش مند سمجھتا ہے۔ کوالالمپور اتحادیوں کے قبضے میں آ چکا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ پورے کا پورا ملایا جاپانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی لیکن جاپان کی فوج کا مورال نہیں توڑا جا سکا تھا۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ جاپانی سپاہی ہتھیار ڈالنے کے بجائے جان دینے کو ترجیح دیتا تھا۔ ہم ریڈیو سے خبریں سنا کرتے تھے، بحر الکاہل میں سمندری جنگ لڑی جا رہی تھی، لیکن جاپانی وہ جنگ بھی ہار رہے تھے، اس لیے انہوں نے خودکش ہواباز بھیجنا شروع کر دیے۔ ایک ہواباز اپنے طیارے کے ساتھ بم باندھ کر کسی امریکی بحری جہاز کے اوپر جا کر کریش کرتا۔ ایک تو اس کی جان جاتی تھی، لیکن وہ اتنے بڑے بحری جہاز کو تباہ کر دیتا تھا۔ لیکن جاپان کا یہ طریقہ بھی ناکام ہو گیا۔ امریکہ کے بحری بیڑے نے جاپان کو تقریباً گھیرے میں لے لیا تھا اور امریکہ کے ہوائی بیڑے نے جاپان کے بڑے شہروں خصوصاً ٹوکیو کو ملبے کے ڈھیر بنا ڈالا تھا۔ آخر اگست 1945 میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرا کر جنگ کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو میں ایک روز اپنے دوست حمید کے ساتھ فیض الحق کے گھر چلا گیا۔ وہ گھر میں موجود تھا۔ اس نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگا کہ میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی تھیں، اللہ نے میری دعائیں سن لی اور تم خیریت سے واپس آ گئے ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اب انڈین نیشنل آرمی میں نہیں بلکہ اپنی اسی پلٹون میں واپس چلا گیا ہوں جہاں سے بھگوڑا ہوا تھا۔ میرے عزیز عالم فاضل فیض الحق نے کہا، تمہیں دراصل اس عورت کی دعاؤں نے بچایا ہے جس کی تم نے عزت بچائی تھی۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس کی دعاؤں سے میں اس سزا سے بھی بچ گیا ہوں جس کی مجھے ہر لمحہ توقع تھی۔ ایک تو میں بھگوڑا تھا اور اس سے بڑا جرم یہ کہ میں انگریزوں کے دشمن سے جا ملا تھا۔ اب میں واپس اپنے گھر جا سکوں گا۔ میں ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن فیض الحق نے آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دیں اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا یہ تاثر ایسا تھا کہ میں چپ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ ابھی نہیں، اس نے سر اٹھا کر کہا، مجھے ایک اور جنگ نظر آ رہی ہے جس میں تم بھی شامل ہوگے، لیکن ایک خیال رکھنا، کسی مسلمان پر گولی نہ چلانا، اپنی جان دے دینا لیکن کسی مسلمان کی جان نہ لینا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، میرے چہرے پر یقیناً حیرت زدگی کا تاثر تھا۔ ایک سوال میری آنکھوں میں چمک رہا ہوگا جسے فیض الحق سمجھ گیا۔ تمہیں اس سے زیادہ حیران ہونا چاہیے، فیض الحق نے کہا، ابھی میں تمہیں ساری بات نہیں بتا سکوں گا، تم انگریز کے فوجی ہو، میں اشارے اشارے سے تمہیں یہ ذرا سی بات بتا رہا ہوں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے تم میں ایک جذبہ دیکھا ہے، ابھی میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس جذبے کو مرنے نہ دینا۔ محترم بزرگ، میں نے کہا، مجھے کچھ تو بتا دیں تاکہ میں ذہنی طور پر تیار رہوں۔ اس نے آج کے انڈونیشیا کے جزیروں کے نام لیے اور کہا کہ یہ سارا ملک مسلمانوں کا ہے جس پر یورپ کی ایک قوم ولندیزی حکومت کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ جاپانیوں نے یہ ملک فتح کر لیا تو مسلمانوں کی حکومت بنا دی، لیکن اس پر اپنا کنٹرول قائم رکھا۔ اب جاپانی وہاں سے پسپا ہو گئے ہیں اور وہاں کے مسلمان آزادی کی جنگ لڑیں گے، تو بڑی خون ریز جنگ ہوگی۔ ابھی میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا، میں تمہیں سچی بات کہہ دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ابھی مجھے تم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تم انگریز کے ساتھی ہو۔
تم کیونکہ مسلمان ہو اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ مسلمان کا فرض کیا ہے اور اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ اس نے اس سے زیادہ اور کچھ نہ بتایا اور اس نے جہاد کی باتیں شروع کر دیں۔ جب یہ عالم دین فیض الحق جہاد کی باتیں کر رہا تھا، اس وقت مجھے وہ قبائلی بوڑھا یاد آ رہا تھا جس کے گھر میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ وہ پسماندہ اور بالکل ان پڑھ آدمی تھا، لیکن اس نے میرے خیالات بدل ڈالے اور میرے ایمان میں تازگی پیدا کر دی تھی۔ میں اسی کی باتوں کے زیر اثر فوج سے بھگوڑا ہوا تھا، اور اب ایک عالم فاضل بزرگ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا، اور میں اپنے اندر ایک نئی روح پھونکتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ جی چاہتا تھا کہ یہ بزرگ بولتا چلا جائے اور میں سنتا رہوں۔ میرا خیال تھا کہ اس کے پاس روحانی طاقت ہے اور کشف کی طاقت بھی۔ وہ تو یقیناً تھی، لیکن میں نے اس ملاقات میں محسوس کیا کہ وہ دانش مند انسان تھا اور اس کی عقل مستقبل کے پردے چاک کر سکتی تھی۔ وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی باتیں کر رہا تھا، اور یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس قدر ایماندار اور دیندار آدمی تھا۔ میں اس روز بہت دیر اس کے پاس بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا، اور میں نے اس سے کئی ایک باتیں پوچھیں، اور اس نے میرے کچھ شکوک و شبہات رفع کر دیے، اور میں وہاں سے بادل نخواستہ اٹھا۔ میں اس کے پاس پھر جانا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی روز حکم ملا کہ کوئی آدمی باہر نہ جائے اور ہر وقت تیاری کی حالت میں رہے۔ ہم سمجھ گئے کہ ہمیں یعنی ہماری بٹالین کو کہیں اور بھیجا جا رہا ہے۔ ہمیں زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا۔ صرف 2 دن گزرے تو ہمیں ٹرکوں پر بٹھا کر ساحل پر لے گئے اور نیوی کے ایک جہاز میں سوار کروا دیا۔ ایک رات اس بحری جہاز میں گزری۔ اگلی روز الگ صبح بحری جہاز چل پڑا۔ ہمیں اپنی منزل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ہم ملاقہ کی بندرگاہ سے روانہ ہوئے تھے۔ ہم 3 دن اسی بحری جہاز میں سوار رہے، اور چوتھے دن جہاز ایک بندرگاہ میں جا کر رکا اور اس میں لنگر ڈال دیے۔ ہمیں جہاز سے اترنے کا حکم ملا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جکارتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جکارتا انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے۔ اس وقت انڈونیشیا کا وجود نہیں تھا اور یہ نام بھی کبھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ جکارتا سے ہمیں ریل کے ذریعے ایک اور جگہ لے جایا گیا جس کا نام سیما رانگ تھا۔ یہ ہماری منزل تھی۔ وہاں عارضی سی بارکیں بنی ہوئی تھیں۔ ہمیں وہاں پہنچا دیا گیا۔ ہمیں یہ نہ بتایا گیا کہ یہاں ہمیں کیوں لایا گیا ہے۔ بظاہر کوئی خاص کام نہیں تھا۔ یہ چھوٹی سی ایک چھاؤنی تھی جس میں ہماری بٹالین کے علاوہ ایک بٹالین راجپوتانہ رائفلز کی بھی تھی۔ یہ اچھا خاصا شہر تھا اور ہمیں اجازت مل گئی تھی کہ ہم شہر میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ان علاقوں پر جاپانیوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور ان کی شکست کے بعد یہ علاقے واپس لے لیے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ علاقے پہلے بھی انگریزوں کے تھے اور اب پھر ان کے ہو گئے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہاں ولندیزیوں کی حکومت تھی اور اب پھر یہاں ولندیزی آ جائیں گے۔ ہماری بٹالین کو دراصل یہاں آکوپیشن فورس کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا۔ اس فورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملک فتح کر لیا جاتا ہے اس کے بڑے شہروں میں اپنی فوج رکھی جاتی ہے تاکہ قبضہ برقرار رہے اور وہاں کے لوگ فاتح فوج سے واقف ہو جائیں۔ میں یہ دیکھ کر کچھ حیران ہوا کہ ہمیں کھلی چھٹی دے دی گئی تھی کہ ہم شہر میں گھومیں پھریں اور لوگوں سے ملے ملائیں۔ فوج کا ڈسپلن بڑا ہی سخت ہوتا ہے، لیکن وہاں ڈسپلن میں بھی نرمی کر دی گئی تھی۔ ہماری روزمرہ کی جو ڈیوٹی ہوتی تھی وہ ہم پوری کرتے تھے، اس کے بعد ہم پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ یہ میں کچھ عرصے بعد سمجھا کہ فوجیوں کو اس طرح کھلا کیوں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ بالکل وہی انداز تھا جو پرانے زمانے کے بادشاہ اختیار کیا کرتے تھے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ فلاں بادشاہ نے فلاں ملک فتح کر لیا تو اس کی فوج نے وہاں کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں کو بے آبرو کیا۔ وہاں کی خوبصورت لڑکیاں بادشاہ کو اور بڑے حاکموں کو پیش کی جاتی تھی۔ لوٹ مار الگ ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ایک تو اپنے لشکر کو انعام دینا ہوتا تھا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مفتوحہ ملک کے لوگوں کا قومی تشخص اور وقار بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ کسی بھی وقت یہ بغاوت نہ کر سکیں۔ ہوتا یہی تھا کہ مفتوحہ ملک کو ہر پہلو سے تنگ دست اور پریشان کر دیا جاتا تھا۔ مثلاً خوراک کے ذرائع محدود کر دیے جاتے تھے تاکہ لوگ روٹی کے نوالے کو ترسیں اور اپنے فاتحین کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ پھر ان کی عورتوں کو اس قدر نیچ اور بے آبرو بنا دیا جاتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی تھی، اور ان کے مرد اپنا خون پسینے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور آہستہ آہستہ مرد بھی اس بے عزتی کو قبول کر کے
اپنے قومی کردار سے محروم ہو جاتے تھے۔ یہ صرف مسلمان تھے جنہوں نے مفتوحہ ملکوں میں ظلم اور کردار کشی کے بجائے حقوق العباد کا رواج ڈالا تھا، اور مفتوحین کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ فاتحین سے حقیر نہیں بلکہ ان کے بھی مساوی حقوق ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا گیا تھا۔ جنگ عظیم ختم ہوئی تو امریکہ اور برطانیہ نے اپنی فوجوں کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیا تھا۔ مقصد مفتوحین کی کردار کشی تھا۔ میں اپنی بات سنانے سے پہلے جاپان کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ جاپان پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا تھا تو امریکی فوج وہاں جا کر مقیم ہو گئی۔ میں نے جنگ کے بہت بعد کتابیں پڑھنی شروع کی تو مجھے امریکی فوجیوں کے متعلق بہت سا مواد پڑھنے کو ملا۔ چونکہ زمانہ بدل چکا تھا اور اب جدید تہذیب شروع ہو گئی تھی، اس لیے قدیم بادشاہوں والا طریقہ اختیار نہ کیا گیا کہ مفتوحہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں کو بے آبرو کرو اور سرعام برہنہ کر کے انہیں نچاؤ۔ اب مہذب طریقہ اختیار کیا گیا جس کا اصل مقصد بادشاہوں والا ہی تھا۔ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ امریکی فوجیوں نے جاپان کی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگانی شروع کر دیں اور انہیں عشق و محبت کے جال میں الجھا لیا۔ جاپان تباہ و برباد ہو گیا تھا اور وہاں راشن پانی کی بہت ہی تنگی ہو گئی تھی۔ امریکی فوجی وہاں کی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لگا کر انہیں کھانے پینے کا سامان دیتے رہے اور یہ لڑکیاں اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرتی رہیں۔ جاپان نے آگ اگلتی توپوں اور مشین گنوں کے سامنے بھی اپنا قومی کردار زندہ رکھا تھا، لیکن ان کے اپنے ملک کی تباہی اور بھوک نے ان کا کردار اس طرح تباہ کیا کہ ان کی لڑکیوں نے امریکی فوجیوں کو قبول کر لیا اور اپنا آپ ان کے حوالے کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جاپانی لڑکیوں کے ناجائز بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ امریکہ کی فوج کوئی زیادہ عرصہ جاپان میں نہیں رہی تھی۔ جاپان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے امریکی فوج واپس چلی گئی تھی۔ امریکی فوجیوں نے جن جاپانی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگائی تھیں انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ وہ انہیں امریکہ لے جائیں گے، لیکن یہ فوجی انہیں بتائے بغیر واپس چلے گئے۔ بعض فوجیوں کے دلوں میں سچی محبت پیدا ہو گئی تھی، وہ اپنی دوست لڑکیوں کو ساتھ لے گئے اور باقاعدہ شادی کر لی۔ امریکہ میں آج بھی ایسے آدمی اور عورتیں نظر آتی ہیں جن کے چہروں کے نقش و نگار جاپانی ہیں۔ یہ امریکہ اور جاپان کی ملی جلی نسل ہے، لیکن جو لڑکیاں پیچھے رہ گئی تھیں ان کا وہی حال ہوا کہ گھر کی رہیں نہ گھاٹ کی۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ امریکہ کے فوجی واپس چلے گئے تو صرف ٹوکیو میں 8,000 ناجائز بچے پیدا ہوئے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور ان بچوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے باپ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ امریکہ کے اخباروں نے اور سیاسی حلقوں نے بھی اپنی حکومت پر تنقید کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے، جنگ ان بچوں نے یا ان کی ماؤں نے تو نہیں لڑی تھی۔ مختصر بات یہ کہ امریکہ کے فوجی جاپان کا قومی کردار اور وقار تباہ و برباد کرائے تھے۔ وہاں یوں بھی ہوا کہ جوان بیویاں اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر امریکی فوجیوں کی دوست بن گئیں اور انہیں امریکیوں نے یہ سبز باغ دکھائے کہ وہ انہیں امریکہ لے جائیں گے۔ امریکی فوجی ان کے بغیر امریکہ چلے گئے اور پیچھے ان کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ بھی نہ رہا۔ ان کے خاوندوں نے بھی انہیں دھتکار دیا تھا۔ اب میں انڈونیشیا کی بات کروں گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی انڈونیشیا کا کوئی وجود نہیں تھا اور نہ ہی یہ نام کبھی کسی کی زبان سے سنا تھا۔ میں انڈونیشیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سناتے ہوئے مجھے بہت سے جزیروں کے نام لینے نہ پڑیں جس میں خاصی دشواری ہوتی ہے۔ بہتر یہ سمجھا کہ اس سارے علاقے کو انڈونیشیا کہنا شروع کر دوں کہ مجھے بات کرنے میں اور آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ایک اور بات ابھی سے کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انڈونیشیا کے متعدد شہروں اور قصبوں میں ہماری بٹالین گئی تھی۔ میں ہر مقام کا ذکر نہیں کروں گا، آپ یوں سمجھیں کہ میں اس سارے خطے کی بات کر رہا ہوں۔ میں وہاں کے بڑے شہروں کا نام پہلے ہی بتا دیتا ہوں: جکارتا، بنڈوگ، جوگ، سوارا باجا، سیما رانگ۔ ان شہروں کے کچھ مشاہدات تو میرے اپنے ہیں اور باقی دوسری یونٹوں کے فوجیوں نے مجھے سنائے تھے۔ اس طرح میں اس خطے کی جنگ کے فوراً بعد کی صحیح تصویر پیش کروں گا۔ یہ تو میں چند مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس خطے پر ولندیزیوں یعنی ڈچ لوگوں کی حکومت تھی جو 200 سال سے چلی آ رہی تھی۔ یہاں کی آبادی کی غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی، جو اب بھی ہے بلکہ اب زیادہ ہے۔ جاپانیوں نے یلغار کی تو ڈچ یعنی ولندیزی وہاں سے بھاگ گئے اور انگریز ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔
جاپانیوں نے یہ چال چلی کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی، لیکن اسے اپنے کنٹرول میں رکھا۔ مسلمانوں سے یہ کہا کہ اب یہاں انہی کی حکومت رہے گی، لیکن یہ صریحاً فریب تھا۔ جاپانیوں کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے مسلمان جو جنگجو معلوم ہوتے ہیں ان کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ پھر میں سنا چکا ہوں کہ جاپانیوں کو شکست ہو گئی تو انگریزوں نے اپنی فوج یہاں لا کر چھوڑ دی۔ جس طرح جاپانیوں نے انڈونیشیا کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا کہ اب یہاں ہمیشہ ان کی حکومت رہے گی، اسی طرح انگریزوں نے ولندیزیوں کو جھانسا دیا کہ وہ ان کی حکومت کو بحال کر دیں گے۔ لیکن میں نے خود دیکھا کہ انگریزوں نے ولندیزیوں کی کردار کشی شروع کر دی اور انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ولندیزیوں کی فوج تو برائے نام تھی جو جاپانیوں کی قید میں چلی گئی تھی، لیکن ولندیزی باشندے کہیں بھی نہ جا سکے اور وہیں رہے۔ ولندیزی یورپ کی قوم ہے، رنگ گورے ہیں اور نقش و نگار بھی اچھے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ولندیزی بڑے خوبصورت لوگ تھے۔ انگریزوں نے ان کے راشن پانی کا کوئی بندوبست نہ کیا۔ فاتح فوج کو اگر اپنی رعایا سے ہمدردی اور دلچسپی ہو تو وہ سب سے پہلے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہے، لیکن ڈچ کو بلکہ وہاں کے مسلمانوں کو بھی ہر پہلو سے تنگ دست اور پریشان رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی فوج کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ یہاں کے لوگوں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں۔ اب یہاں مسلمان اور کافر کا فرق دیکھیں۔ مسلمان الگ تھلگ نظر آتے تھے اور ان کی لڑکیاں جو خاصی خوبصورت تھیں ایک خاص وقار سے گھومتی پھرتی تھیں۔ اس کے مقابلے میں ولندیزی لڑکیاں فوجیوں کو پھانستی پھرتی تھیں۔ فوجیوں کو بڑا ہی اچھا راشن ملنا شروع ہو گیا تھا۔ ہندوستان میں فوج کا راشن زیادہ تر دال روٹی تھا یا بڑا گوشت۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے۔ ہندو اور سکھ دال اور سبزیاں کھاتے تھے، لیکن میدان جنگ میں اور جنگ کے بعد مفتوحہ علاقے میں ہندوستانی فوجیوں کو پھل فروٹ کے ڈبے، بسکٹوں کے ڈبے اور اس طرح کا اور یورپی راشن بھی ملنے لگا۔ سگریٹ مفت ملتے تھے۔ یقین جانیے کہ وہاں سگریٹ یا بسکٹ کے ایک پیکٹ کے عوض نہایت خوبصورت لڑکی دوست بن جاتی تھی۔ میں نے بڑے شریف قسم کے فوجیوں کو دیکھا کہ وہ ولندیزی لڑکیاں ساتھ لیے پھرتے تھے۔ وہاں سنیما ہال بھی چل پڑے تھے، بلکہ چلا دیے گئے تھے۔ میرے فوجی بھائی کبھی اکیلے فلم دیکھنے نہیں جاتے تھے۔ ایک ایک ولندیزی لڑکی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔